बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इंतखाबी मार्का किसने जीता? इंतखाबी मार्का हो गया, जीता किसने? फिर पत्थर पर लकीर मिटाई नहीं जा सकी, बहुत सी कोशिशें हुई, कामयाबी नहीं हुई, और अफसास और कहते हैं ना, अफवाह साज कंपनियां फ्लॉप हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोट कहाँ डाला, किसको डाला, सिपा सलार ने किसको वोट डाला, ये सारी बातें चमगोइयाँ हो रही हैं। और फिर फाइनली ये होगा कि किसकी हुई जीत और किसने खाई मात। इन तमाम चीज़ों की बात करूंगा आपसे, और गुजारिश है पहले कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। बात सीधी सी है, इलेक्शन मार्का हो गया मुकम्मल 8 फरवरी, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सब धरे रह गए। हुई वारदातें तो पहले से हमारी एजेंसियों ने और हमारी फोर्सेस ने निशानी लगाई हुई थी कि KPK में और बलूचिस्तान में वाक़यात हो सकते हैं। हुए, हमले भी हुए, धमाके भी हुए, दहशतगर्दी भी हुई, लोग मारे भी गए, शहीद भी हुए। लेकिन जो एक सिनेरियो बनाया गया था ना कि पूरे पाकिस्तान में हालात ख़राब और कुछ भी हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ नहीं हो सका जो दुश्मन चाहते थे। कुछ मुल्की जो हमारी सफ़ों में काली बेड़े, और कुछ वो जो बाहर बैठे हुए हैं बैरून मुल्क, तो उनको तो पड़ गई मात। पहली बात तो ये, जीत किसकी हुई? जीत हुई इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की। जीत हुई सिपा सलार की, और जीत हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माओ काजी फायज ईसा की, कि जिन्होंने कहा पत्थर पे लीक यानी पत्थर पे लकीर, इलेक्शन होगा 8 फरवरी को होगा। इससे पहले भी चीफ जस्टिस जो थे इज़्ज़त माओ साबिक चीफ जस्टिस जो बंदयाल साहब थे, उन्होंने भी डेटा दी थी, लेकिन वो नहीं हुए थे। क्यों? कि उन्हें कुछ बेउसूलियाँ की थी, कुछ कहीं पे मतलब किसी तरफ वो उनका झुकाव था या नहीं था या जो भी था, लेकिन वो तनकीद का निशाना बन गए थे और उसकी फिर नहीं हो सका। लिहाजा ये सारी चीज़ें जब आई तो चीफ जस्टिस ने खुद नहीं किया, उसने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि जाए सदर ममलिकत से तय करे और डेट दे, और जो डेट देगा उस पर इलेक्शन होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। क्या हो गया कि दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत में मुसलसल यानी तसलसल के साथ चौथी बार इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब नताइज क्या होंगे? अभी बहुत से हैं, लेकिन ये तमाम नताइज इब्तदाई हैं, और मुकाबला कहीं सख्त है, कहीं बड़ा क्लोज है, कहीं जनाब वाज़े एक तरफ की जीत है। जैसे लाहौर में शरीफ बिरादरान की 3-4 सीटें जो हैं वो सब के सब माशाल्लाह जीत रहे हैं। लेकिन जो इब्तदाई जो आई ना, तो बड़ी दिलचस्प थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ नवाज शरीफ का 1 वोट का फ़र्क था। अब आप कहें जी वो तो मसला ही कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए कि दोनों के पुराने हल्के हैं, दोनों के अपने मतलब मकबूलियत है जो भी है। यास्मीन राशिद के साथ हमदर्दी का वोट भी होगा, लेकिन हमदर्दी नवाज शरीफ के साथ भी है कि वो निकाले गए थे, चले गए थे, मुल्क से बाहर चले गए थे, ऐसे हालात पैदा हुए, फिर उनको आना गया, यानी हुकूमत से निकाले गए, फिर वतन से निकले, फिर सब कुछ उनके साथ भी हमदर्दी, फिर उनका अपना हल्का है भाई। अब वहाँ एक जैसे ये शुरू के चंद जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ से जब गिनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि 1 वोट का फ़र्क, 2 वोट का फ़र्क, 50 वोट का, 30 वोट का, ये नहीं है। देखिए एक एक कौमी असम्बली के हलकों में कम से कम 250-300 जो है पोलिंग स्टेशन है। अब 250-300 में से कम 200, 200, 250 जब तक नताइज नहीं आएंगे, जब तक आप किसी का हतमी फैसला नहीं लगा सकते। दानियाल अजीज, उनको टिकट नहीं दी थी मुस्लिम लीग ने, लेकिन वो लड़ना, वो इब्तदाई हलकों में आगे। अब आप कहेंगे वो जीत गए, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जाता। ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार की वालदा का मुकाबला, वो भी नेक टू नेक चल रहा है। यहाँ लाहौर में सलमान अकरम राजा ऑन मोहम्मद चौधरी से आगे हैं, और ये वो हल्का है जहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने वोट डाला, और शेर को नहीं डाला, उन्हें अकाब को डाला क्योंकि वो इत्तेहादी है।
تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ابتدائی ہیں، اس میں کوئی یعنی جوش کی بات نہیں ہے، ہوش کی بات ہے کہ بڑی سمجھداری سے رواداری سے جو جمہوریت کے اصول ہیں، برداشت اور رواداری، اس سے دیکھنا ہے کہ ابھی ہو کیا رہا ہے، آنے دیں رزلٹ. اور یہ جو ہے نا EMS سسٹم جو ہے، اس کو بڑا فول پروف بنایا دعویٰ ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بنایا، اس پہ بڑے پیسے خرچ کیے ہیں اور پیسے خرچ کر کے اس کو بنایا ہے، اور یہ RTS کی طرح دغا بازی نہیں کرے گا. دعویٰ ہے ان کا، کیا ہے کہ نہیں. اچھا، رزلٹ جو ہے وہ سب کو ماننا چاہیے اصولی طور پہ، اور پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے اور وہاں بیٹھ کے لڑائی لڑنی چاہیے. اگر کسی کو بھی کوئی خدشات، تحفظات، کوئی چیز تھی تو وہ اس کی بات کرنی چاہیے، لیکن یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، تبھی کچھ ہوگا. چوتھا سلسلہ تو یہ ہوا ہے مکمل، اللہ کرے یہ حکومت 5 سال چلے اور چلنی چاہیے. کیوں کہ پاکستان کو معاشی بحران ہے، پاکستان میں عدم استحکام ہے، پاکستان میں عدم سیاسی استحکام ہے، اور ان تمام چیز کی دوا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، معاشی سلسلہ مضبوط ہوگا. نگران حکومت نے سارے وہ اہداف مکمل کیے. کچھ سے پہلے جو حکومت تھی 16 مہینے والی، جن کو بڑی تنقید کا نشانہ بننا پڑا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست نہیں بچائی، ہم نے ریاست بچائی ہے. تو ایک حد تک ان کا وہ بھی بات ٹھیک ہے، سب پارٹیوں نے مل کے. میرا ابھی تک یہی ہے، رزلٹ آ رہا ہے اور آئے گا صبح تک بالکل. جب تک آپ جب اٹھیں گے آپ خواب خرگوش کے مزے لے کے، تو سارے رزلٹ آ چکے ہوں گے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کی پولنگ بند ہونے کے بعد اگلے دن 10 بجے تک جو ہے وہ رزلٹ دینے کی کوئی اجازت ہے. اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن تاخیر نہیں ہے. یہ ایک روٹین ہے ان کی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ صبح 10 بجے تک آ جانا چاہیے. لیکن عام ہوتا ہے یہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن وہ بھی غیر حتمی ہوں گی. نوٹیفیکیشن بعد میں ہوگا اور حتمی رزلٹ بعد میں آئے گا. لیکن یہ کیا ہوا کیا نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پتھر پہ لیک، جناب پتھر پہ لیک ثابت ہوئی. بہت سے لوگوں، افواہ ساز کمپنیوں نے بڑا شور مچایا، جناب الیکشن نہیں ہونا، الیکشن چاہتے نہیں، سپہ سالار نہیں چاہتا، کچھ سیاسی پارٹی نہیں چاہتی. مولانا صاحب نے بھی کہا حالات ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن الیکشن ہو گئے، لوگوں نے حصہ لیا. اور یہ بھی ایک افواہ تھی کہ بائیکاٹ ہو جائے گا، یہاں تک تھا کہ 2 بجے کے بعد PTI بائیکاٹ کر دے گی، لیکن یہ بھی نہیں ہوا. کیوں کہ اب سب کو پتہ لگ گیا کہ بائیکاٹ کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں. ماضی میں جس نے بائیکاٹ کیا، جب بائیکاٹ کیا اس کا نقصان ہوا، لہذا اب بائیکاٹ نہیں ہوگا. اور نہ ہی PTI والے جو جیتیں گے، جو آزاد امیدوار، اور ایک گروپ بنا کے پارلیمنٹ میں جائیں گے، نہ ہی وہ یہ غلطی کریں گے پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کی، استعفوں کی، کہ پھر استعفے دے دیں. نہ، یہ نہیں ہونا. اب تو جو ہوگا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا. اور یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں تمام سیاستدانوں کو کہ جناب سڑکیں دے نہیں، ریاست کو مضبوط کرنا، معاشی صورتحال ٹھیک کرنی ہے، عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینے. جب تک نہیں دیں گے، جب تک آپ کے حقوق سے نہیں چلیں گی. اور وہیں عدم اعتماد ہوگا، جس سے پہلے عدم اعتماد ہوا، پہلی بار ہوا، ہمیں برداشت نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا. لیکن بات یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہی عدم اعتماد ہونا چاہیے. اگر حکومت ناکام ہے تو اس کے خلاف سب کو اکٹھا ہو کر اسے بھگا دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے. یہ ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، ہماری ریاست ہے. کسی کی کیا بات ہے کہ بعد میں ہم الزامات لگائیں کہ امریکہ سے ہو گیا، رشیا سے ہو گیا، چائنا نے ہمیں پسند نہیں کیا، جرمنی نے مداخلت کر دی. یہ چیزیں نہیں. پارلیمنٹ سب ایک دوسرے کی بات کریں اور بیٹھ کے بات کریں، اس لیے کہ جمہوریت کی حساس جو ہے، حساس ہے رواداری اور برداشت. تو رواداری اور برداشت کریں اور ملک و ملت کے لیے کام کریں. اب سوال یہ آیا کہ افواہ ساز کمپنی، تو اس میں انٹرنیٹ جو بند ہوا، ٹیلی فون بند ہوا، یہ کیا تھا؟ تو کچھ نے دیکھا، کچھ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک وہ فارم 45 جو ہے نا، وہ جعلی جاری ہو گیا. اور وہ یہ تاثر دیا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو بعد میں پولنگ کے بعد جاری ہونا تھا ہر پولنگ اسٹیشن سے، یہ دیکھیں پہلے سے جاری ہو گیا. تو کاپی کر کے اسے جعلی بنا کے ڈال دیا سوشل میڈیا پہ. بہت بڑے ماسٹر ہیں ہمارے یہاں، انہوں نے کر دیا یہ کام. تو اس سے مزید غلط فہمی پیدا ہوئی، لہٰذا اگلے نے بند کرتا. اچھا، لیکن الیکشن کمیشنر جو ہے اور اس کے عملہ ہے یا اس کے ذمہ داران ہیں یا اس کے ترجمان ہیں، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ انہوں نے بند کرایا. وہ کہتے ہیں یہ بند ہوا نہ ہوا ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں. انٹرا جو ہے تھا ہمارا جو تھا وہ سسٹم تھا، تو ہمارا سسٹم اس کے بغیر چلتا ہے. یہ جو ہے نا EMS جو ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن
ذمہ داروں نے سوچا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، ہم نے بند کر دیا، تو ہم نے کھلوایا بھی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے دوست حامد میر صاحب جیسے جو ہے ناراض ہو گئے کہ نہیں جی جب تک یہ انٹرنیٹ نہیں کھلے گا، ٹیلی فون نہیں کھلے گا، یہ دھان اس سے کیا تعلق ہے، اس سے کوئی ووٹ تو نہیں پڑنے تھے، اس سے صرف افواہیں ہونی تھیں۔ تو وہ جو افواہ ساز فیکٹریاں تھیں جنہوں نے شور مچانا تھا کہ فلانی جگہ اتنے بندے اغوا ہو گئے، فلانی جگہ پولنگ اسٹیشن پہ آگ لگا دی گئی، فلانی جگہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا، وہ کام نہیں چل سکا، تو افسوس ہے۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حامد میر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں تو صحیح، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، یہ کام بھی دیکھیں، ہو ہی گیا نا، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب اگلی بات دیکھیں، اگلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر نے ووٹ کہاں ڈالا، کس کو ڈالا؟ سپہ سالار نے کس کو ووٹ ڈالا؟ لیکن سپہ سالار کی بات تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ بڑی ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، لیکن جس چیز کی اطلاع ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمشنر سکندر راجہ نے ووٹ نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ وہ کہنے لگے میں غیر جانبدار ہوں، میں کسی کو ووٹ نہیں ڈالوں گا، کہیں بھی لیک ہوگا، کوئی بات ہوگی کہ میں نے ووٹ کس کو ڈالا تو باتیں ہوگی یہ تو جانبدار ہے، یہ تو فلانے کا حمایتی تھا، یہ فلانے کا، لہٰذا بھائی انہوں نے ووٹ پایا ہی نہیں۔ ہوں دسو، ہوں اعتراض کرو، تو انہیں ووٹ نہیں ڈالا۔ جن لوگوں نے ڈالا ان کی تصویریں آ گئی سب کو۔ سپہ سالار چونکہ ایک ذمہ دارانہ پوسٹ ہے اور بڑی اہم پوسٹ ہے، ان کے اپنے مسئلے مسائل یا ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کے حوالے سے جب تک آئی ایس پی آر نہ ان کے جاری کرے، مطلب تصویر اور باقی چیز اطلاع خبر، جب تک میرے خیال ذمہ دارانہ صحافت یہ نہیں کہتی کہ ہم خود سے اندازے ٹمکٹوئیں لگائیں اور لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو وہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اکا دکا واقعات ہوئے، اور اکا دکا واقعات جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جسے کہتے ہیں بھارت دعوے دار ہے، وہاں بھی اکا دکا نہیں ہوتے، بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اور پھر امریکہ بہادر، وہاں پہ بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی سب کچھ ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے الیکشن پہ کیا ہوا، جب وہ ہارا تو پھر کیا ہوا، پھر وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی شروع ہو گیا۔ تو لیکن اس الیکشن میں امید ہے کہ تمام سیاستدانوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، بمائے پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے۔ اور میرا خیال ہے کہ دھرنا دھرنا نہیں ہوگا، کیونکہ دھرنے کا اگر کسی نے پروگرام بنایا تو میرا خیال ہے وہ دھر لیا جائے گا، کیونکہ جتنی تیزی سے دھر لیے گئے لوگ تو پھر باقی بھی دھر لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ اسٹیٹ کو چلانا ہے، پاکستانی سیاست کو چلانا ہے، پاکستان میں استحکام پیدا کرنا، اور پھر لوگوں کی غربت کا کوئی رزلٹ نکالنا ہے، لوگوں کی سہولتیں دینی ہے، مہنگائی کا ازالہ کرنا ہے، روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری سب کی ہے، سیاستدانوں کی بھی ہے، انتظامیہ کی بھی ہے، اور وہ امپائرز کی بھی ہے۔ تو میں نے تو کئی دن پہلے کہا تھا کہ امپائرز نے کہا جڑا جیتے وہ دن کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، جو ہونا تو ہو گیا، لیول فیلڈ ملی نہیں ملی جو ہے وہ جس نے جو کیا اس کے مطابق اسے فیلڈ ملی ہے، اور ہم نے کہیں مداخلت نہیں کی۔ لاہور میں بھی ہم نے حلقوں میں یہی دیکھا کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے کیمپ بھی تھے اور وہاں لوگوں کا رش بھی تھا، موجود تھے، زیادہ تھا کم تھا یہ اس کا ذمہ داری نہیں، یہ تو رزلٹ بتائے گا کہاں کیا تھا۔ لیکن لاہور کو تو مسلم لیگ کا سمجھا جاتا ہے، تو مسلم لیگ کی زیادہ نشستیں یہاں ہوں گی، صوبائی بھی یہاں جیتیں گے وہ، قومی بھی، بیچ میں 3-4 جو ہے وہ دائیں بائیں ہوں گی، جیسے سلمان اکرم راجہ والی کو کہا جا رہا ہے، اون چودھری کی خطرے میں سیٹ کہتے ہیں، پھر خواجہ سعد رفیق کے ایک اچھے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور عوامی سطح پر ان کی بہت شاید کم لیڈ سے وہ جیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ پوش ایریا اس میں لگ کے حلقے چینج ہوئے، تو وہاں پہ ان کا خطرہ لاکھ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا یعنی جو نوجوانوں کا رش بے تحاشا دیکھا گیا ہے، تو شک کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کہیں نہ کہیں 3-4 سیٹیں جو ہے وہ لاہور میں مثلاً بلاول کا بھٹو کا وہ بڑا زبردست ہے، اگر وہاں پی ٹی آئی والوں نے ووٹ ڈالے ظہیر باز کھوکر کو تو وہ رزلٹ چینج کرا سکتے ہیں، جیت تو نہیں سکتے میرا خیال، مقابلہ وہاں وہی ہے عطا تارڑ کا اور بلاول بھٹو زرداری کا، لیکن وہ کسی نے لت کھینچ سکتے ہیں، یعنی کسی کی شکست کا ذمہ دار وہ بن سکتے ہیں، اتنے ووٹ وہ لے سکتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بھائی، وہ سوامی تو آیا ہی نہیں جو آنا تھا پی ٹی آئی کا، وہ تو 9 مئی میں غرق ہو گیا، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو مانے نہ مانے، کیونکہ وہ سونامی نہیں نکل سکا جس سونامی کی باتیں عمران خان صاحب کر کے ڈرایا کرتے تھے، تو وہ نہیں نکلا، تو اب معاملات دوسری طرف چلے گئے۔ بہرحال جو کچھ ہوا ہو گیا، اچھا ہوا، اور یہ تسلسل چلنا چاہیے، اور ہر حال میں الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ یہ چھوٹے سے تاخیر کے ساتھ ہوئے
اور اس کے حالات جو تھے وہ سب کے سامنے، لیکن آئندہ جو ہے وہ وقت پہ ہی الیکشن ہونے چاہیے، اور پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون بننا چاہیے، ڈیٹ فکس کر دیں جناب ایک دفعہ کہ جب وہ ڈیٹ آئے گی تو اس سے پہلے اسمبلیاں ختم ہوں گی اور الیکشن ہوگا، اور یہ آپس کی مشاورت سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہی جمہوریت کی بقا اور پارلیمنٹ کی بقا ہوگی، اور وہاں جہاں جہاں ترمیم کرنی ہو قانون بنائیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔